बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ और मैं हूं आसिफ असगर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीडीएम के ऊपर और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है जनाब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद अब्बासी साहब। और सरफराज अहमद अब्बासी साहब के मुख्तलिफ़ अखबारात में कालम और टीवी चैनल पर तज़किरे वगैरह आते रहते हैं। काफ़ी काम कर रखा है इन्होंने, बहुत अरसे से हमारे दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। आज खुसूसी तौर पर हमारी दावत पर इन्होंने हमारे चैनल को मेरे शो में शिरकत की है, जिसके लिए हम इनके मशहूर हैं। अब्बाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बाई साहब, ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो है वो तहकीक न्यूज़ के लिए मुझे जो है इनवाइट किया, और इसके लिए मैं आपका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। भाई साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका मैंने एक दो अखबारात में आर्टिकल पढ़े पीडीएम के ऊपर, तो आप ये बताइएगा कि क्या पीडीएम वाकई ख़त्म हो गई है? हुक्मरान जमात खुशियों के शादियाने बजा रही है कि टूट गई, बाज़ जगहों पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा रहा है, और आपने भी कुछ थोड़ा बहुत तज़किरा किया था एक दो कॉलम्स में अपने। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र भी है करंट अफेयर्स पर, तो इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या पीडीएम ख़त्म हो गया है? बहुत शुक्रिया आसिफ असगर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और जो सवाल आपने किया है ये बड़ा ही मैं इस बात के ऊपर मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो है लोग कह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो टूट गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे पीटीआई के लोग जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, वो बड़े खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन उनको इस बात का कतई तौर पे इल्म नहीं है कि पीडीएम मुकम्मल तौर पे टूटी नहीं है। सिर्फ अगर कुछ एक जमात सिर्फ उनसे अलहदा भी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इल्तवा का जो है इंदिया दिया है कि इस प्रोग्राम को ईद तक मुलतवी कर दें। ईद के ऊपर जो है वो ऐलान करें कि उसके बाद जो है क्या उस वक्त तक हम स्ट्रेटजी भी तय कर लेंगे। उस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हम सीईसी का इजलास भी बुलाएंगे। 4 और 5 अप्रैल को उनका वैसे भी जो है वो भुट्टो साहब की बरसी है, तो बरसी के मौके पे जो है उससे कबल एक उनका इजलास होता है सीईसी का, हर साल होता है। उस इजलास के अंदर वो जो है वो तय करेंगे कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, हालात जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते, या यहाँ पे आके आप ये नहीं कह सकते कि पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मगर जरदारी साहब के एक बयान ने काफ़ी हलचल मचा रखी है, उस पर नून लीग के लोग भी अपने अपने बयान दे रहे हैं कि उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो क्या एक सियासी बयान शुमार किया जाए, या बाकी उन्होंने ऐसा कहा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए मिल के जेल जाएंगे? ये सियासी बयान है या बाकी उन्होंने दिल से बात निकली? नहीं, असल में हकायक जो है ना वो इस तरह से हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो दाना डाल दिया गया है। अच्छा, पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी को दाना डाला गया है, लेकिन ये दाना वक्ती तौर पे डाला गया है। तो ये मुस्तकिल आप ये मत समझिए कि पीपल्स पार्टी मांग रही थी या दाना खाना चाहती थी। वो जो दाना आपका दाना डाला है वो खा लिया पीपल्स पार्टी ने या भी खाना है? लेकिन ये दाना जो है इसको मेरा ख्याल है लोहे का चना समझ लेंगे, ये कभी हजम नहीं होता। अच्छा। ये ऐसा दाना डाला गया है कि जिसे फिल वक्त तो ये कतई तौर पे इनको हजम नहीं होगा। पहली बात, ये बात जरदारी साहब भी जानते हैं, ये मतलब पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जानती है। लेकिन प्रॉब्लम असल ये है कि आपका जो है ना इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऐवान के अंदर, वफाक के अंदर तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है। जी, दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत अटल तरीके से जो है ना वो इस वक्त ख़ास तौर पे मौलाना साहब के साथ, पीडीएम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी नज़र आ रही है। लेकिन अंदर खाने उनका भी जो है ना वो जी नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह जो है वो अलग हो, सिस्टम से अलग कोई भी नहीं होना चाहता।
मतलब آپ کی بات کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ وہ جو استعفوں والا آپشن استعمال کیا جانا تھا جی جی وہ پی ڈی ایم نہیں دے گی. وہ ہوگا. ابھی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ استعفوں کا ایشو جو ہے وہ دوبارہ چلے گا, دوبارہ جو ہے یہ ریویو ہوگا, سارا پوری چیزیں تمام چیزیں جو ہے یہ ریویو ہونے کی طرف جا رہی ہیں. مگر بھائی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے, میری معلومات کے مطابق تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے پہ راضی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی گورنمنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایوان میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ ایوان میں کہاں پہ رہیں گے؟ وفاق کے اندر جو ہے ان کی جو ان کا نہ تو پیپلز پارٹی کا جو ہے چیئرمین بن سکا ہے سینٹ کا. سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کو ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے. وہ ایج کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حکومت کی ناکامیاں, نالائکیاں, نااہلیاں, ٹھیک ہے. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ جو ہے چینی چور ہیں, آٹا چور ہیں, یہ بجلی جو ہے وہ مہنگی کرنے والے ہیں, لوگوں کے اوپر بجلی کا بم گرانے والے لوگ ہیں, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب عوام جو ہے اس وقت تنخواہوں سے کئی گنا زیادہ لوگ قرض لے کے اس وقت صرف گھر کا نظام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. جو پرائیویٹ لوگ جاب لیس ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا مطلب ایسی آگ ہے, یہ ایک ایسی آگ ہے جس کے اوپر مولانا صاحب کو صرف پیٹرول ڈالنے کی دیر ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا, ایک مثال ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے, کل اگر نون لیگ کو بھی پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے تو حکومت ایسی مطلب آ جائے جو ان سے کوئی ڈیل کر لے, کوئی معاملات کر لے, یا گورنمنٹ کوئی ڈیل کرتی ہے, نون لیگ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آگ کو جو ہے وہ صرف ہوا دینے کے لیے مولانا صاحب اکیلے بھی بہت ہیں. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 9 جماعتیں اکٹھی ہیں, یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے. یہ تو حکومت کو بھی پتہ ہے, اپوزیشن کو بھی پتہ ہے, جو لوگ وہ ہیں اپنا اقتدار کے رسیا ہیں ان سب کو علم ہے. یہ جو لوگ اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ خطرناک ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ مولانا صاحب اکیلے ہی کافی ہیں. مگر بھائی صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ہو گیا پی ڈی ایم کے حوالے سے. جی جب پی ڈی ایم عید الفطر کے بعد یہ سب دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جی, تو آپ یہ بتائیں کہ حکمران جماعت کا, پی ٹی آئی کا آگے مستقبل پھر اس کے کیا یہ مشکلات کھڑی کریں گے ان کے لیے؟ کوئی مشکل کا باعث بن سکتے ہیں؟ دوسرا, آپ نے کہا کہ آپ نے 2 باتیں کی ہیں, آپ کی باتوں سے میں نے نکالی ہیں کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو دانہ ڈال دیا گیا, ٹھیک ہو گیا, اور ساتھ آپ نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں, یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سینٹ الیکشن میں ہوا یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا, کیا یہ اس دانے کے اثرات ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. کچھ اس دانے کے اثرات بھی ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی, معاملات جو ہے وہ خاصی حد تک اندر خانے جو ہے سننے میں آیا کہ انڈرسٹینڈنگ خاصی مطلب بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک. اور دوسرا یہ کہ جو چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ 3 فیکٹر جو ہیں, بے روزگاری, غربت اور مہنگائی, یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے حکومت کو افیکٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور یہی 3 چیزیں جو ہے لے کے ڈوبیں گی. اب آپ نے کہا جی کہ حکومت کیا ری ایکشن کر سکتی؟ حکومت کے پاس ری ایکشن کرنے کے لیے اس وقت سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے آئل پرائسز ہیں, آئل پرائسز کو کنٹرول کر لے گورنمنٹ. پھر آپ کی جو روزمرہ اشیاء ضروریہ ہیں, ان اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہے ان کو اگر حکومت کنٹرول کر لیتی ہے, اب فروٹ ہے, باقی چیزیں, کچھ سبسڈی جو ہے وہ اپنا یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو ہے جس طرح سے پہلی گورنمنٹس جو ہے وہ پہلی پرانی حکومتیں جس طرح سے سبسڈائز چیزیں دیا کرتی تھی, اس طریقے سے اگر رمضان شریف میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی جائیں یا اس کے بعد تک جو ہے چیزوں کے اندر ریٹ میں اضافے نہ ہوں,
ٹھیک ہے. حکومت بہت کچھ کنٹرول کر سکتی ہے, تو حکومت یکدم کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں حکومت اس لیے نہیں کر رہی کہ جتنا میکسیمم پیسہ ہوگا, جتنے میکسیمم معاملات ہمارے بہتر ہوں گے. اس وقت ہیں ہم FATF کی لسٹ میں, گرے لسٹ میں ہے پاکستان جی, ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو جون تک آگے بجٹ بھی لانا ہے جی, ٹھیک ہے, اور گرے لسٹ سے آپ نے نکلنا بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا اس وقت جو ہے نا وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ آئے دن جو ہے آئل پرائسز جو ہے وہ انکریز ہوں گی. آپ نے اتنے بے شمار قرضے لے لیے ہیں, اتنے بے شمار قرضے لے لیے ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے آپ نے جکڑ کے رکھ دی ہے. لیکن اگر کوشش کی جائے اس وقت, ٹھیک ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اتنے بہتر آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی کنٹرول جو ہے حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جون تک مہنگائی کے سائے تلے جینا پڑے گا. مہنگائی کے سائے تلے تو آلریڈی جی رہے ہیں, مزید بڑھے گی مہنگائی, مزید مہنگائی جو ہے یہ انکریز ہوگی اور بہت زیادہ انکریز ہوگی. ابھی آپ دیکھیے گا کہ رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے ہی چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں اور مزید جو ہے کتنے بڑھیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ان تمام چیزوں کے ساتھ پلس PDM کے ساتھ کیا حکومت گزارا کر سکے گی؟ گزارا تو کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ بجٹ تک کوئی معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں. یہ بجٹ جو ہے حکومت نے پیش کرنا ہے, بجٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بجٹ تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا ٹھیک ہے. بجٹ کے فوراً بعد جو ہے اب حالات ایسے بن جائیں گے کہ حکومت کا جو ہے وہ جانا ٹھہر جائے گا. تو ناظرین, آپ نے سرفراز احمد عباسی صاحب کی بات سنی. باتیں ابھی ان سے بہت ساری ہم نے پوچھنی بھی ہیں. ان کے پاس بھی ایک چڑیا ہوتی ہے جن سے یہ مختلف قسم کی باتیں لیتے ہیں. تو یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, بہت مزے کی باتیں چل رہی ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی اسلام آباد کے مائع ناز اور سینئر صحافی جناب سرفراز احمد عباسی صاحب. وہ PDM کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. بڑی سیرا سے انہوں نے باتیں کی, بڑی زبردست باتیں کی. ایک بات آج کل عوام کے دلوں میں بہت جگہ کر چکی ہے, وہ یہ ہے کہ کرونا کا دورہ ہے. کرونا کی تیسری لہر چل رہی ہے. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کے توسط سے آپ سے کہیں گے کہ ماسک پہنیں, کوشش کریں زیادہ تر گھروں میں رہیں, لوگوں سے میل جول کم رکھیں. ہم نے بھی اپنے آفس میں سوشل ڈسٹینس کر رکھا ہے, چونکہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہا آپ کو, مگر کیا ہوا ہے ہم نے. سرفراز عباسی صاحب نے بھی ماسک اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے, بلکہ ابھی وہ دکھا بھی رہے ہیں آپ کو. ماسک پہنیں اور حکومتی ہدایات پر لازمی کریں. عباسی صاحب, ایک بات ہے, ویکسین پوری دنیا میں پہنچ گئی, پاکستان میں بھی الحمدللہ پہنچ گئی. ابھی کچھ دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے ویکسین لگوائی کرونا سے بچنے کی جی, اور ویکسین لگواتے کے بعد ہی ان کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اور پلس ہم نے یہ بھی سنا ہے, ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خاتون اول محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کرونا کا شکار ہو چکی ہیں وہ بھی. تو سب سے پہلے تو ہم دونوں کے لیے دعا گو ہیں, وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں اور خاتون اول کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, انہیں جلد از جلد صحتیاب کرے. آمین. دوسرا, عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ویکسین لگنے کے بعد کرونا ہو جانا, یہ اس میں اب عام عوام اس پہ شک کا اظہار کر رہی ہے ویکسین پر. آپ کو یاد ہوگا کہ پولیو کی ویکسین پر بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا, بلکہ خان صاحب کا جو اپنا بیلٹ ہے, اپنا ایریا ہے KPK سائڈ پہ, وہ تو آج بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر آج بھی کہ پولیو ٹیموں پر حملے ہوتے ہیں, وہ بھی تو ایک ویکسین ہے. پاکستان میں پولیو کی ویکسین پر بھی دو رائے پائی جاتی ہے. اب چونکہ وزیر اعظم کو ویکسین لگنے کے بعد یہ کرونا ہو گیا ہے, تو اس پہ آپ بتائیے گا. دوسرا, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو اسلام آباد میں کیا کرونا کی ریشو چل رہی ہے, ذرا اس پہ اپڈیٹ کیجیے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. 12.5% جو ہے اس وقت ریشو جو چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ. اچھا, یہ تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ریشو ہے, تو یقیناً بہت زیادہ ہے, بہت ہائی ریٹ ہے کرونا کا. اور اس کے ساتھ ساتھ
اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ پی ایم صاحب کو ویکسین لگی، ویکسینیشن کے باوجود جو ہے وہ کرونا آ گیا. اصل میں ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں، پی ایم صاحب کو جس دن ویکسین لگی ہے اس سے 2 دن پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس سے قبل ان کو کرونا تھا. اس سے 2 دن پہلے تو انہوں نے گھروں کی چابیاں بھی دی ہیں، بہت ساری تقریبات میں بھی شرکت کی ہے، بہت سارے معاملات کیے ہیں انہوں نے. تو ان سب کا کیا ہوگا؟ ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا؟ یقیناً کوئی بندہ بچے گا نہیں، ہر بندے کا ٹیسٹ ہوگا. اور ساتھ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ویکسین جو ہے یہ اینٹی باڈی جو ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے بقول جو ماہرین کی رائے ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز بنانے میں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. جب آپ کو ویکسین آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے کم از کم 2 ہفتے جو ہے وہ مسٹ بھی کہ ان کے دوران جو ہے نا وہ اینٹی باڈیز تیار ہوتی ہیں. جو مزاحمت ہے، جو کرونا کے خلاف جو آپ کی مزاحمت ہے وہ تیار ہوتی ہے 2 ہفتوں میں. 2 سے 3 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ پرابلم والی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پی ایم صاحب کو کرونا کی ویکسین لگائی جا رہی تھی اس وقت وہ کرونا کا شکار ہو چکے تھے بقول ڈاکٹر صاحب کے، جو ان کے ذاتی معالج بھی ہیں اور وہ معاون خصوصی بھی ہیں. اچھا، وہ معاون خصوصی جی بالکل. اور یہ بڑے بہت سینئر ڈاکٹر ہیں وہ، اور ان کی جو رائے ہے اس سے آپ جو ہے انحراف نہیں کیا جا سکتا. جو انہوں نے کہا وہ ماننا پڑے گا. شوکت خانم کے بہت سینئر معالج ہیں وہ. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ ویکسین کا کوئی چکر نہیں ہے، کرونا کا وہ پہلے سے شکار. ویکسین ٹھیک ہے، ویکسین اگر جو کسی بھی ملک کے، ہمارا ایک بڑا ملک ہے اور بڑے ٹھیک ٹھاک سلسلے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی گئے گزرے لوگ ہیں. تو ہمارے وزیر اعظم کو جو ویکسین لگ رہی ہے وہ کوئی ایسے عام سی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہر طرح کے ماہرین صحت موجود ہیں، سارا سلسلہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے سے کرونا تھا، لیکن جب ان کو وہ انجیکٹ کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے ان کا ٹیسٹ اس کے بعد ہوا ہے. ٹیسٹ پہلے نہیں ہوا، ٹیسٹ بعد میں ہوا. تو وہ 1-2 روز میں 3 روز میں جو ہے وہ ریکور ہو جائیں گے، کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال جن لوگوں سے ان کی میل ملاقات رہی ہے، ایون کہ خاتون اول اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تو وہ بھی افیکٹ ہی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، ابتدائی سٹیج پہ جو ہے اس کو قابو کر لیا جاتا ہے. تو یہ چیز سامنے آئی کہ وزیر اعظم صاحب کب سے کرونا کا شکار تھے؟ ان کا ٹیسٹ تو ابھی ہوا ہے نا، پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں. ٹیسٹ ظاہر ہے جب ٹیسٹ ہوا ہے تو پتہ چلا ہے. تو یعنی اس میں بخار کی علامات ہوتی ہیں. نہیں، انہیں کرونا کب ہوا؟ کرونا کی علامات جو ہے وہ جب آپ کو ایک مثال کے طور پہ وائرس ٹچ ہو گیا، وائرس ٹچ ہونے کے بعد آپ کو 12 سے 13 دن 15 دن میں یہ جو چیز ہے یہ سامنے آتی ہے. تو اس سے پہلے نہیں ہوتا. لیکن ان کو ویکسین لگ چکی ہے تو وہ ماشاءاللہ تندرست تھے، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کو علامات جو ہے وہ وائرس تو لگ گیا، لیکن یہ کہ اس کا اتنا وہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا زیادہ، چونکہ ایک تو اینٹی باڈیز جو ہے وہ جسم میں داخل کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ویکسین جو ہے وہ لگ چکی ہے. اس کے بعد وہ 2-3 دن میں 4 دن میں جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت یاب ہیں. جی، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی ویکسین لگنے کے باوجود جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ ویکسین کے حوالے سے جو ہے ابھی ویکسین بنی نہیں تھی تو کتنی باتیں آپ کے سامنے. 5th جنریشن وار ہے بھائی یہ. ٹھیک ہے، 5th جنریشن وار میں آپ کو کیا بتایا گیا کہ جی 5G لانچ ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ایسی چپ ڈالی گئی ہے جو آپ کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ بھی ڈر گئے اسٹارٹ میں جب ہم نے یہ سنا. اچھا. تو اس کے بعد جب ہم نے ماہرین سے بات کی، ایک بات کا پتہ چلا، کچھ ہم نے اس سے متعلق پڑھا، تحقیق کی خود بھی، تو سمجھ آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں صرف اپنا من خوش کرنے کے لیے. تو حقائق کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ناظرین، آپ نے سرفراز احمد عباسی صاحب کی باتیں سنی.
वज़ीर आज़म साहब को कोरोना वैक्सीन लगने से पहले हो चुका था, टेस्ट उनका बाद में हुआ। आप सब मुतमिन रहिए कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हुकूमत ने वैक्सीन मंगवाई है और जो लोगों को लग रही है वैक्सीन, वो ठीक है। आप भी जाइए और वैक्सीन लगवाएं और बिला खौफ व ख़तर लगवाएं। वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम साहब को कोरोना कहीं पहले ही शिकायत हो चुकी थी, वैक्सीन लगी, उसके बाद टेस्ट हुआ, तो इसमें वैक्सीन का कोई कसूर नहीं है। उनको कोरोना पहले ही हो चुका था, वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और बकौल अब्बासी साहब के कि वो माशाल्लाह अब भी हशाश बशात और तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, और वैसे भी वो स्पोर्ट्समैन हैं और अपना ख्याल भी बहुत रखते हैं। और हम सब की, बल्कि पाकिस्तान की तमाम अवाम की जो जहाँ जहाँ भी रहता है, उनकी दुआएं वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत दे और ख़ातून अव्वल को भी अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहत दे। आपसे चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ताकि हम जब भी अपना कोई अच्छा सा शो करें उसके आप तक रसाई हो। तो सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। आपसे फिरेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट